अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा का आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का डिजाइन तब्दील किया जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। टीएलपी के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और उसके साथ साथ दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान, जिसके सामने पूरी दुनिया के हुक्मरान जो है लगता ऐसे है कि वो ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे वो इन सब का बादशाह है, उसकी खुशामद करते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही ट्रंप, अमेरिका का वही सदर, अपने मुल्क में कितना बेबस है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। और इस बेबसी की वजह क्या है वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा का आईडी कार्ड और उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने यह हुक्म दिया है। 26 नवंबर का ये केस है, ये वही केस है 26 नवंबर का जिसके हवाले से कुछ सहाफी ये कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा को इस केस के अंदर सजा हो जाएगी और उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात में इजाफा होगा। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो गई हुई थी, वहां पे जाके पंजाब की पुलिस ने वो वारंट वगैरह दिखाए, उसकी एक तरह से उनसे साइन वगैरह उनसे करवाया, बेसिकली उनको सर्व किया वो वारंट कि कल आपने अदालत के अंदर आना है। और उस मौके के ऊपर भी कुछ लोगों ने अलीमा खान साहिबा को कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। अब खान साहब की बहनों को बार बार खैबर पख्तूनख्वा से इस किस्म की ऑफर्स आ रही हैं। उनकी गवर्नमेंट पहले भी कहती रही है कि आप लोग वहां पे शिफ्ट हो जाएं, यहां पे आप महफूज नहीं है। लेकिन अलीमा खान साहबा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इधर ही रहेंगे, ये हमारा जो है घर है, जिधर हम रहते हैं, चाहे हम इस्लामाबाद में रहें या लाहौर में रहें, जो मर्जी होता रहे, हम यहीं पे रहेंगे। अगर इन्होंने गिरफ्तार करना है तो कर लें। लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनको ऑफर्स भी की जा रही हैं, उनको ये कहा भी जा रहा है कि आप उधर आ जाएं, उधर आप ज्यादा महफूज होंगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि भाई हमने अपने आप को नहीं बचाना, हम अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं। अगर हम भी जाके कहीं पे बैठ जाएंगी, छुप के बैठ जाएंगी, तो फिर उससे क्या फायदा होगा। हमने तो हर रोज जब भी इमरान खान साहब का मुकदमा लगेगा, हमने अदालत में पेश होना है, हमने वहां पे जाना है, दुनिया को बताना है, इमरान खान साहब का पैगाम शेयर करना है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कितनी इमरान खान साहब की पेशियां हुई हैं और कितनी पेशियां अलीमा खान साहिबा ने जो है मिस की हैं। यानी जो भी उनकी अदालत के अंदर पेशी होती है, अदालत भी लगती है जेल के अंदर, जब भी इनको इजाजत मिलती है ये जेल के अंदर जाते हैं, या फिर इजाजत नहीं होती तो ये जेल के बाहर खड़ी होती हैं इमरान खान साहब की बहनें। तो हर मौके के ऊपर ये आपको नजर आती हैं। और ये जो इनको ऑफर की जा रही है कि आप खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं, आप वहां पे ज्यादा महफूज होंगी, उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी ऑफर है, लेकिन हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। और खान साहब की दीगर बहनें भी हैं, नौरीन नियाजी साहिबा भी हैं, अजमा खान साहिबा भी हैं, वो सारी आपको नजर आती हैं अदालतों के बाहर, वो आपको नजर आती हैं अडयाला जेल के बाहर। और जब भी खान साहब का मुकदमा होता है, जब भी कोई समाअत वगैरह होती है, आपको इमरान खान साहब की बहनें नजर आती हैं। और फिर उसके बाद आप देखें अलीमा खान साहिबा को, अगर आप देखें तो एक दिन उनका मुकदमा पिंडी में होता है, एक दिन मुकदमा उनका लाहौर में होता है, और वो हर अदालत में पेश भी होती हैं। इतना तो कोई नौजवान भी नहीं कर सकता जिस तरीके से अलीमा खान साहिबा ने अपने भाई का मुकदमा लड़ा है और साथ फिर वो अपने मुकदमात भी लड़ रही हैं। अब ये जो लाहौर का जो मुकदमा है, उसमें उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर की FIR है उनके ऊपर, लेकिन 4 अक्टूबर को उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और यहां पे वो थाने में थी। और 6 अक्टूबर को उनके ऊपर वहां पे एक नई FIR दर्ज कर दी गई। अब उनके वकला ने मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताया और बार बार ये बताया, जो IO है उसने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए कि ये 6 अक्टूबर को लाहौर में थी। अलीमा खान साहिबा ने खुद बताया कि भाई हम तो इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बंद थे, थाने में थे, आपने लाहौर में कैसे हम पे मुकदमा दर्ज कर लिया। एनीवे, अब ये मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने चीजें आई हैं तो देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या कहती है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने एक तरह से गिला शिकवा किया कि बार बार हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो भी इस हवाले से अदालत के अंदर कोई सबूत वगैरह पेश नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी जानिब, जिस मैंने पहले भी कहा कि अदालतों के सामने जब सबूत आते हैं तो अदालतों से इंसाफ तो मिलता है। अब ये कुछ लोग तनकीद करते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है। ये सामने आप देख लें, जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, लाहौर ATC ने मरियम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये मुकदमा साबित ही नहीं हुआ। तो देखें ना, मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने सबूत आए तो इंसाफ फौरी तौर पे मिल गया। आपने देखा कि कैसे मियां साहब बाहर से आए, उनको कैसे इंसाफ मिला। तो पाकिस्तान में ये डिपेंड करता है कि आप किस वक्त कहां पे खड़े हैं, तो उसी एतबार से आपको फिर इंसाफ भी मिल जाता है। पर ये एक हौसला अफजा चीज है कि मरियम बीबी को ATC ने उस मुकदमे से बिल्कुल बरी कर दिया और मुकदमा ही खारिज कर दिया है। तो अलीमा खान साहब भी अगर बेगुनाह होंगी तो मुअज़्ज़िज़ अदालत इसी तरीके से उनको भी इंसाफ दे देगी, उम्मीद तो यही है।
اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے جو علی ترین صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں. اس میں علی ترین صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جو پی ایس ایل کی انتظامیہ ہے اس نے بنیادی طور پہ ایک خط لکھا ہے جس میں ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر تنقید کی تو ہم آپ کے اوپر توہین کا مقدمہ کر دیں گے، ڈیفیمیشن کا مقدمہ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پابندی آپ پہ لگا دی جائے گی، آپ کو بین کر دیا جائے گا، آپ پی ایس ایل کی کوئی ٹیم نہیں لے سکیں گے. اور اس کے اوپر انہوں نے کافی گلا شکوہ کیا اور اس میں انہوں نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں اس چیز پہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کرکٹ کی میں بہتری کی بات کر رہا ہوں، اس چیز کی بہتری کی بات کر رہا ہوں، ان سب چیزوں کے اوپر میں معافی مانگتا ہوں. آپ کو تو بلا کے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں. تو کافی انہوں نے شاعرانہ انداز میں اس سارے معاملے کے اوپر تنقید کی. اب علی ترین صاحب کو جو خط لکھا گیا ہے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ میرا نہیں خیال اس کی ضرورت تھی، ان سے ویسے بھی بات کی جا سکتی تھی. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو علی ترین صاحب کو بھی سمجھنی ہوگی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چیزیں آئسولیشن میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیں. نظام اوور آل چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 معزز جج صاحبان بیٹھیں اور وہ کہیں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے، لیکن راستے میں پنجاب پولیس کا ایک ایس ایچ او ناکہ لگا کے خیبر پختونخوا کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روک لے، 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو روک لے، اس کو جیل کی طرف نہ جانے دے، ان کی ملاقات نہ ہونے دے. تو وہاں پہ اگر ایسا سسٹم چل رہا ہوگا تو وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو مسائل نظر آئیں گے. جب زور زبردستی سے ایک چیز کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر زور زبردستی اور فورس سے دوسری چیز کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اسی قسم کے حالات کا سامنا جو ہے اس وقت میرے خیال میں علی ترین صاحب کو بھی ہے اور ان کو یہ خط بھیجا گیا ہے. ویسے اب تو انہی لوگوں کا اس وقت جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اقتدار ہے، جن کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب نے کہا تھا کہ یہ آگے ہیں تو ان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا. استحکام پاکستان پارٹی بھی بنائی گئی تھی. علی ترین صاحب کی یہ تصویر بھی آئی ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتا ہے یہ بھی میرٹ کی بات کرتے ہیں، بلکہ میرٹ کا ہی پروڈکٹ ہیں. جب عثمان بزدار کو یا پرویز الہی صاحب کو ہٹا کے حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی گئی تو یقیناً وہ بھی تو ایک میرٹ کی کوشش تھی نا. تو اگر علی ترین صاحب آج میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو برا لگتا ہے تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حمزہ شہباز شریف صاحب بھی تو عرصہ دراز سے میرٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ علی ترین صاحب ان سے بھی ویسے بات کر سکتے ہیں، حکومت ان کی بھی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ علی ترین صاحب جیسی کوئی امپورٹنٹ شخصیت ہو، مجھ جیسا کوئی عام آدمی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، نظام جب اوور آل ہر کسی کے لیے ڈیلیور کر رہا ہو تو وہ نظام چلتا ہے. اگر اس نظام میں صرف یہ ہو کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے لیے ڈیلیور کرتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آپ جتنا مرضی میرٹ کی بات کر لیں نا، اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ سبزی کوئی مہنگی بیچ رہا ہو تو پنجاب حکومت کی وزیر جا کے اس کو ہتھکڑیاں لگوا دیتی ہیں. لیکن شوگر ملوں نے جو کیا، اربوں روپے کی یہاں سے شوگر ایکسپورٹ کر دی اور کہا کہ جی قیمت نہیں بڑھے گی، اب شوگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اب علی ترین صاحب کا شوگر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی شوگر ملوں سے کوئی تعلق ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سبزی فروش کو تو پکڑ لیا جاتا ہے. کتنی شوگر ملوں پہ چھاپے مارے گئے، کتنی شوگر ملوں والوں سے پوچھا گیا، پنجاب کی حکومت نے جا کے کتنی شوگر ملیں بند کی، وہ سب کے سامنے ہیں. تو یہاں پہ تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی جب عام بندے کو بھی انصاف ملے گا تو علی ترین صاحب کو بھی انصاف ملے گا. یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کے کرکٹر ہیں شعیب مقصود صاحب، پاکستان کے سٹار ہیں، ان کی گاڑی کسی نے لے لی، وہ گاڑی ان کو واپس نہیں مل رہی تھی. وہ بےچارے کبھی ایک ویڈیو بناتے تھے، کبھی دوسری ٹویٹ کرتے تھے. اب محسن نقوی صاحب نے اس میں مداخلت کی ہے، اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے اپنی ٹویٹ میں اور ان کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ 9 مہینے کے بعد ان کو ان کی گاڑی واپس ملی ہے. کسی طاقتور کے پاس وہ گاڑی چلی گئی تھی، ان کو وہ گاڑی واپس نہیں مل رہی تھی. محسن نقوی صاحب نے نوٹس لیا، مریم نواز صاحبہ کو پتا چلا تو پھر یہ ساری چیزیں ان کے لیے حل ہوئی. یہ ہے جناب گورننس. گورننس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام بندے کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا تو فوراً اس کو انصاف مل جانا چاہیے تھا. یہاں پہ شعیب مقصود جیسا سٹار جو ہے، جو کرکٹر ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور پھر جب وہ سب کے آگے جا کے بیچارہ ریکویسٹ کرتا ہے، اس کو ٹیگ کرتا ہے، اس کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے، اس کے بعد جا کے 9 مہینے کے بعد اس کو گاڑی ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام وہی ڈیلیور کرتا ہے جس میں ہر کسی کو انصاف مل رہا ہو. اور ہر کسی کو انصاف کس طرح ملتا ہے؟ جب آئین اور قانون مضبوط ہوتا ہے، آئین اور قانون کے تابع چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ سامنے آپ تصویریں دیکھ لیں، 2 تصویریں ہیں. ایک دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کو بڑے بڑے جو عرب ملک ہیں، جن کے لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں $1 ارب دے دیں،
وہ ہمیں $2 ارب دے دیں، وہ ادھر آ جائیں تو بھائی ہم لوٹیاں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوگ بھی لائنوں میں کھڑے ہو کے اس شخص کو سلوٹ مارتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب یہ لو 1000 ارب کی انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں تمہارے ملک میں. کوئی کہتا ہے یہ لو اتنے $100 ملین کا یہ جہاز تم لے جاؤ، یہ لو اتنے $1 ارب کی انویسٹمنٹ ہم تمہارے بیٹے کی کمپنی میں کر دیں گے. دنیا بھر کے جو حکمران ہیں وہ اس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ اتنا بے بس ہے کہ نیو یارک میں جو میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے، مقامی میئر کا، یہ اس کے خلاف ہے، ممدانی کے خلاف. یہ کہتا ہے کہ ممدانی جو ہے وہ کمیونسٹ ہے، ممدانی جو ہے اس کو وہاں پہ میئر نہیں بننا چاہیے، اس کی نیشنلٹی جو ہے ہمیں واپس لے لینی چاہیے، اس کو امریکہ سے نکال دینا چاہیے. لیکن دنیا کا یہ سب سے طاقتور ترین آدمی بھی اس کے سامنے بے بس ہے، اس ایک مائیگرنٹ کے سامنے بے بس ہے، اس ایک مہاجر کے سامنے بے بس ہے، جس کا خاندان کہیں سے اور سے اٹھ کے امریکہ میں آیا، امریکہ میں سیٹل ہوا. آج وہ لڑکا نیو یارک کا میئر بننے کی پوزیشن میں ہے. یہ دنیا کا طاقتور ترین آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کو میئر نہیں بننے دینا، لیکن یہ بے بس ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیوں بے بس ہے اور ممدانی کیوں اتنا مضبوط ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی آئین اور قانون کے تابع ہیں. جس آئین اور قانون کے تحت یہ شخص دنیا کا سب سے مضبوط ترین آدمی بنتا ہے، اسی آئین کے تحت جو ممدانی ہے اس کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے جناب جمہوریت، یہ ہوتا ہے رول آف لا، کہ صدر ٹرمپ جو مرضی کر لے وہ ممدانی کو وہاں سے نکال نہیں سکتا. اور یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر ٹرمپ جو ہے اس کے آگے بے بس ہو گیا ممدانی کے سامنے. اس کو پتا ہے کہ میں جناب سعودی عرب کو تو تڑی لگا سکتا ہوں، میں قطر کو تو تڑی لگا سکتا ہوں، میں کسی اور کو تو کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں ممدانی کو نااہل نہیں کروا سکتا. میں ممدانی کا انتخابی نشان نہیں لے سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ بے بس ہے. کیوں بے بس ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس آئین کے تحت مجھے پروٹیکشن ہے اسی آئین کے تحت اس سے پروٹیکشن ہے، اور وہ آئین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آلدو کہ صدر ٹرمپ نے بہت سارے ایسے کام کیے جس کے اوپر بہت بڑے کوشچنز اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک نظام ہے، رول آف لا ہے. یہ ہوتا ہے رول آف لا، کہ جہاں پہ ایک عام مائیگرنٹ کا بیٹا ممدانی جو ہے وہ مونگ ڈال رہا ہے ان کے ماتھے پہ، ان کے سینے پہ، لیکن یہ دنیا کا طاقتور ترین جس کو ہم سلوٹ مارتے ہیں، جس کی ہم چاپلوسی کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، وہی صدر جو ہے ایک مہاجر کے بیٹے کے سامنے، ایک مائیگرنٹ کے بیٹے کے سامنے، ایک تارکین وطن کے بیٹے کے سامنے جو ہے بے بس آپ کو نظر آتا ہے. اور دوسری طرف رول آف لا اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، جب اس کی بات کی جائے تو بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، ان کو برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ بیانیہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. کل ہی ہائی کورٹ کے 3 معزز جج صاحبان نے کہا کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی اگر عمران خان کی مرضی سے یا مشاورت سے کوئی کابینہ بنائے گا تو وہ کابینہ کالا دم قرار دے دی جائے گی، وہ کابینہ جو ہے ختم ہو جائے گی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی کی تو وہاں پہ حکومت ہی نہیں ہے کیونکہ کابینہ نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی سہیل آفریدی کو تو عمران خان صاحب جانتے بھی نہیں، اور اس میں بھی اب وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کا نام لے رہے ہیں. جب اور کچھ بھی نہیں ملتا نا تو نیا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بیانیہ یہ بھی بڑا ہے کہ جی وہ جنرل باجوہ نے بڑی ڈیل دی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو، اور وہ جلسے جلوس کرتے رہے تو جس کی وجہ سے انہوں نے بیانیہ بنا لیا. یہ باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے صحافی کہتے ہیں. اور بھائی میاں صاحب کو کس نے بند کیا ہوا؟ ڈیل ہے نا، ان سب کے پاس ڈیل ہے، ان کے پاس حکومت ہے، وسائل ہیں، بنا لیں بیانیہ، کریں جلد سے. اس نے 60 کیے تھے، یہ 160 کر لیں. ان کو کون روک رہا ہے؟ روز ہی تو یہ تقریب کا انعقاد کرتے ہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا کسی اور جگہ میں. کتنا انہوں نے بیانیہ بنا لیا. یہ اگین عوام کے شعور کی توہین ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحافی ہیں، وہ دانشور ہیں جو 70، 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ زمین پہ ہوا کیا ہے. وہ بھائی جلسے کرنے سے بیانیہ اگر بنتے ہوتے تو موجودہ حکمران بھی کر لیں. آپ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. عوام کو پتا، عوام کو نظر آ رہا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں جی سہیل آفریدی کو تو عمران خان کو بھی نہیں پتا سہیل آفریدی کون ہے. یہ ویڈیو دیکھیں آپ سامنے، یہ پتا کہاں کی ویڈیو ہے؟ یہ زمان پارک کی ویڈیو ہے، جب وہاں پہ وہ سارے کبھی کبھی جو ہے وہ پولیس آنسو گیس بھی پھینکتی تھی، وہ سب کچھ ہوتا تھا. وہاں پہ بھی سہیل آفریدی تھا اور وہاں پہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہر جگہ پہ یہ جدھر بھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا تھا سہیل آفریدی جو ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتا تھا. تو عمران خان صاحب کو تو پتا ہے. ویسے جتنی آنسو گیس سہیل آفریدی صاحب نے برداشت کی ہے، اس کا اگر رتی برابر بھی بلاول صاحب برداشت کر لیں تو میرے خیال میں پاکستانی ان کو بھی لیڈر مان لیں گے. اب یہ کہتے ہیں جی یہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، یہ وہ لڑکا جس نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آغاز کیا
کونسلر لیول سے جناب یہ پھر آگے گیا اور اس نے پارٹی کے اندر سب جگہوں پہ پوری سیاست کی، پھر ایم پی اے کا الیکشن لڑا، ایم پی اے منتخب ہوا، وزیر بنا، اپنی وزارت سنبھالی اور اب وزیر اعلیٰ بن گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تجربہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دو تو کسی کو وزیر خارجہ بنا دو، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اب اس میں سٹوری یہ ہے کہ جو آفریدی صاحب ہیں، سہیل آفریدی صاحب، وہ حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے، اور یہ حکومت والے سمجھتے ہیں کہ جناب اس طرح ہم دباؤ ڈال کے اس کو کسی طریقے سے مجبور کر دیں گے، یا اس کی حکومت کو چلتا کریں گے، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ جماعت کے اندر سے بھی سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے، حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ تو پریشر سہیل آفریدی نے نہیں لینا، جو مرضی ہو جائے۔ اور میرے خیال میں وفاق کو اور وفاقی وزراء کو جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی کابینہ کالا دم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ وہی وزراء ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، نہ انہوں نے پریشر لینا ہے، نہ ان کی حکومت کہیں پہ جا رہی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے گورنر راج لگانا ہے تو کیا آپ گورنر راج لگا کے صوبہ چلا لیں گے؟ تو میرے خیال میں تھوڑے سے حالات مختلف ہیں، اس کو بہتر طریقے سے اگر ڈیل کیا جائے۔ اب تو دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں پنجاب کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، آپ سہیل آفریدی سے ملاقات کروا دیں، اور ان کے کچھ اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کون سی اس میں ایسی بات ہے؟ لیکن معاملہ وہی ہے کہ بھائی لسٹ پہ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، عدالت کے کہنے پہ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، وفاقی حکومت سے رابطہ کرو گے، ہم سے کوئی ترلا منت کرو گے تو ہم تمہاری کوئی ملاقات کروا دیں گے، تاکہ تم پہ یہ ثابت ہو جائے کہ بھائی ہماری مرضی سے نظام چلے گا۔ وہ کرنے کے لیے سہیل آفریدی تیار نہیں ہے، اور وہ بھی اب ڈٹ گیا، وہ کہتا ہے جی اب کابینہ بھی ڈیلے ہوتی رہے، میں اسی طرح نظام چلاؤں گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ یہ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کا جناب نیا جو پاسپورٹ ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہے۔ کچھ چیزیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا نیا پاسپورٹ آ رہا ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی ایک خاصیت ہے، اس پہ لکھا ہوتا تھا پاکستان کے پاسپورٹ پہ کہ یہ دنیا بھر میں ویلڈ ہے، ماں سوائے اسرائیل کے۔ آپ اس پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل میں کا سفر نہیں کر سکتے، اسرائیل نہیں جا سکتے، باقی دنیا بھر میں آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہ پاسپورٹ کا ڈیزائن وغیرہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں۔ والد کا نام بھی پہلے ہوتا تھا، اب اس میں والدہ کا نام بھی ڈالا جا رہا ہے۔ ویسے جو مغربی ممالک میں پاسپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی نہ والد کا نام ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی والدہ کا نام ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ انفارمیشن پاسپورٹ کے اوپر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی آپ کے ریکارڈ کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پر اینی وے شاید یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ افادیت ہوگی تو ڈالا جاتا ہے یہ سب کچھ۔ لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاسپورٹ کا اگر ڈیزائن تبدیل بھی ہوگا، یہ جو نیا پاسپورٹ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لکھا ہوگا کہ اسرائیل کا سفر آپ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان نے کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاسپورٹ تبدیل نہیں کیا، جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ نیا جو پاسپورٹ آئے گا اس پہ یہ چیز نہیں لکھی ہوگی، لیکن میری خبر یہ ہے کہ یہ چیز لکھی ہوگی۔ میں نے ایک حکومتی شخصیت سے اس حوالے سے پوچھا کہ پہلے جو پاسپورٹ تھا اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ اسرائیل میں ویلڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈیزائن چینج ہو رہا ہے تو نئے پاسپورٹ کے اوپر بھی یہ لکھا ہوگا۔ مختلف قسم کے ڈیزائن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت شیئر کیے جا رہے ہیں، یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کافی زیادہ انفارمیشن ہے، نیم، سر نیم، گیون نیمز، نیشنلٹی، سٹیزن شپ نمبر، پلیس آف برتھ، فادر، ہسبینڈ، گارڈین نیم، مدر نیم، ڈیٹ آف ایشو، ڈیٹ آف ایکسپائری، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر چیزیں بھی ہیں اس کے اوپر، ریلیجن اور وہ یہ ساری انفارمیشن اس پاسپورٹ کے اندر ہوگی جو بتایا جا رہا ہے۔ اور دیگر اس میں نئے فیچر وغیرہ بھی ہوں گے، کوئی کسی پرندے وغیرہ کی کوئی تصویر وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ یہ جو پاسپورٹ نیا آ رہا ہے جس کی شکل تبدیل کی جا رہی ہے اس پہ بھی یہی لکھا ہوگا کہ یہ اسرائیل میں ویلڈ نہیں ہے۔ اب جب وہ آئے گا کوئی بنوائے گا تو پھر اب اس کی جو ہے حتمی تصدیق ہوگی، لیکن ابھی جو میرے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں۔ ٹی ایل پی کو باقاعدہ طور پہ کالعدم قرار دینے کے لیے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، یہ سامنے آپ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سعد رضوی صاحب کا اور انس رضوی صاحب کا معمہ ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہیں، اچانک وہ کہاں پہ غائب ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی اس کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے، نہ ہی ٹی ایل پی کا کوئی بندہ سامنے نکل کے کوئی بیان دے رہا ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے، اور نہ ہی ان موذی شخصیات کا کوئی بیان سامنے آ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ان کو کالعدم قرار دینے کا پورا پروسیجر ہے اس کے اوپر تیزی سے عمل ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور جس دن یہ سارا مسئلہ شروع ہوا
ٹی ایل پی کے خلاف کاروائی ہوئی، پہلا کوشچن تو میرا یہ تھا کہ بھائی جب فلسطین میں ایک معاہدہ ہو گیا تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اب یہ کیوں آئے ہیں؟ 2 سال جناب 65 ہزار بندہ وہاں پہ شہید ہو گیا، 20,000 بچہ شہید ہو گیا، اس دوران انہوں نے کسی ایمبیسی کے سامنے جا کے کوئی گھیراؤ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اب اچانک ان کو ایسا کیا ہوا؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا، یہ اب کیوں نکل رہے ہیں؟ اور پھر جس طرح ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور مختلف قسم کے مبینہ الزامات لگائے گئے ان کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اب یہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا، جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہوا، کتنا جانی نقصان ہوا، کس کو کس نے مارا، کیا کچھ کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق ٹی ایل پی کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے، ان کا آئینی رائٹ ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے آئینی رائٹس کو میک شور کرنا چاہیے کہ ہم پروٹیکٹ کریں، ایٹ دا سیم ٹائم ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج کریں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ٹی ایل پی پی ٹی آئی نہیں ہے۔ اگر ٹی ایل پی کے اوپر حکومت پابندی لگانے کی کوشش کرے گی، ان کو دبائے گی، تو یہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی افادیت کم ہو گئی، ان کی افادیت ختم ہو گئی ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرح ریزسٹ نہیں کر سکیں گے۔ آلدو کہ یہ پی ٹی آئی کو کہتے تھے نچن والیاں دے منڈے اور یہ اور وہ بہت ساری اس طرح کی ان کے لیڈران اس قسم کی بات کرتے تھے، پی ٹی آئی میں جو فرق ہے اور ٹی ایل پی میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹ بیس ہے وہ سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کے اندر ہے، اس میں لبرلز بھی ہیں، اس میں مذہب پسند بھی ہیں، اس میں سرخے بھی ہیں، اس میں امیر بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں رائٹ ونگ بھی ہیں، اس میں لیفٹ ونگ بھی ہیں، اس میں سابق جو ہے وہ کمیونسٹ بھی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو سوسائٹی کا ایک بڑا جو چنک ہے اس کے مختلف طبقات کے اندر ان کی ہر جگہ پہ سپورٹ ہے، اس میں 5%، اس میں 2%، اس میں 50%، اس میں 90%، تو سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کے اندر ان کی سپورٹ ہے۔ جو ٹی ایل پی ہے اس کی سپورٹ ایک مخصوص طبقے کے اندر ہے جو ان کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو ان کو قابو کرنا، ان کو دبانا زیادہ آسان ہوگا اور ان کی افادیت میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی اگر حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ یہ میں نے پہلے دن جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا جو ولاگ بنایا تھا اس کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آپ کو اس طرح نہ کوئی تنظیم نظر آ رہی ہے، نہ وہ زومانی باتیں کرنے والے ان کے وہ حضرات نظر آ رہے ہیں جو کبھی ایک جگہ پہ تقریر کر رہے ہوتے تھے، کبھی دوسری جگہ پہ تقریر کر رہے ہوتے تھے، نہ ان کے سپورٹر آپ کو کوئی ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں، بہت کم لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ اس طرح کی سپورٹ انجوائے نہیں کرتے سوسائٹی کے اندر جس طرح کی ایک سیاسی جماعت کر سکتی ہے، اور یہ بنیادی فرق ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود آج بھی پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور پنجاب کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، آلدو کہ اس دن ایک صحافی کی سٹوری تھی کہ پی ٹی آئی کا وائٹ واش ہو جائے گا، جس قسم کا قانون لایا گیا ہے، ویسے قانون تو اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے لیے لایا گیا ہے کہ جناب پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے غیر جماعتی ہوں گے، آپ الیکشن لڑیں گے لیکن اس کے بعد 30 دن کے اندر آپ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ بھائی اگر آپ کی جماعتیں اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، تو آپ جماعتی الیکشنز کروا لیں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اگر کرواتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کو کھٹائی میں پڑیں گے، جس قسم کی یہ قانون سازی کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کو ادراک ہے کہ زمینی حقائق کیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہوا ہے تو وہ سونے پہ مزید سہاگا ہو گیا ہے، اور اس میں بھی ان کو اور نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ یہ الیکشنز کرواتے ہیں تو ان کے لیے جیتنا ناممکن ہے، اور ابھی بھی پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر خصوصاً ان بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ابھرے گی، ان کے سپورٹر جیتیں گے۔ اب یہ الیکشن کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، جب یہ کروائیں گے تو تب معاملات جو ہیں وہ سارے کلیئر ہوں گے۔ اب ان کی حالت یہاں تک پہنچی کیسے؟ اب آپ دیکھ لیں نا، یہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ جی یہ بھی ترقی ہو گئی، وہ بھی ترقی ہو گئی، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟ 500، 600، 700 روپے کلو کا ٹماٹر مل رہا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، غالباً یہ کوئی کھانسی کا شربت ہے، دوائی ہے۔ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے یہ 2023 میں بنایا گیا ہے۔ یہ سیرپ کھانسی کا سیرپ ہے یا اسی طرح کوئی چیسٹ کا یا کوئی اس طرح کا سیرپ ہے، دوائی ہے۔ 2023 میں یہ بنایا گیا ہے اور 2025 اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور اس کی قیمت ہے 175 روپے۔ یہ 175 روپے کی یہ دوائی ہے 2023 میں جو بنائی گئی۔ اب یہ وہی دوائی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو 2025 میں بنایا گیا ہے اور 2027 میں یہ ایکسپائر ہوگی۔ جو دوائی 2023 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد جناب اس وقت اس کی قیمت تھی 175 روپے،
اور اب اس کی قیمت ہے 595 روپے. 300 گنا اس میں اضافہ ہو گیا. 175 سے 595 یعنی 600 روپے. تقریباً 200 روپے تھی پہلے پرائس, اب 600 روپے اس کی پرائس ہو گئی ہے. یہ وہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے عوام تنگ آئے ہوئے. ان کو تو فرق نہیں پڑتا, ان کا تو علاج ہوتا ہے جنیوا میں, لندن میں یا کسی اور جگہ پہ. یہاں پہ صرف ان کے نام کے اسپتال بنتے ہیں, ان کے نام کے جو ہے وہ میڈیکل سینٹر بنتے ہیں, اپنے ان کے علاج یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں. تو یہ جناب تجربہ کاروں کی تجربہ کاریاں ہیں اور یہ مہنگائی کا حال ہے. لیکن کیا آپ کو نظر آیا کوئی صحافی مائک اٹھا کے جائے اور جا کے بازاروں میں پھرے اور بتائے کہ جناب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے؟ کیا اس کو نظر نہیں آتا؟ کیا یہ جو صحافی ہیں یہ یوگوسلاویا سے اپنا سامان منگواتے ہیں آج کل؟ کیا یہ روز جا کے ٹماٹر نہیں خریدتے, یہ دوائیاں نہیں خریدتے؟ کیا ان کے سارے وہ رشتہ دار, ان کے سارے وہ بابے, وہ بابیاں, وہ لوگ وہ جو ان کو ملتے تھے وہ سارے ہجرت کر کے یوگوسلاویا چلے گئے؟ کدھر ہیں وہ سارے؟ کہ کیا اس وقت غیر جانبدار تھے یہ؟ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے جناب یہ تو غیر جانبداری ہے, ہم نے مہنگائی پہ بات کرنی ہے. تو بھائی آج بھی یہ غیر جانبداری ہے, آپ مہنگائی پہ بات کریں. کتنے پروگرام ہوتے ہیں مہنگائی کے اوپر. اور یہ جو غیر جانبدار صحافی والا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی صحافی تو بڑا غیر جانبدار ہوتا ہے. بھائی صحافی رپورٹنگ کے اندر غیر جانبدار ہوتا ہے, لیکن کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہو تو اس میں صحافی غیر جانبدار نہیں رہ سکتا. وہ تو بے شرمی ہے. دنیا میں کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ جدھر مرضی جا کے جرنلزم کر لیں, جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, صحافی ہاں جو رپورٹ کرے گا وہ فیکٹس رپورٹ کرے گا. لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جناب یہ جو اس نے 4 چپیڑیں ماری, اس نے 4 چپیڑیں کھائیں تو میں تو دونوں کو ایک جیسا ہی سمجھتا ہوں. نہیں, وہ یہ رپورٹ ضرور کرے گا کہ اس نے 4 چپیڑیں ماری, اس مظلوم نے 4 چپیڑیں کھائیں, اور اس کے بعد وہ یہ رائے دینے کا حق رکھتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے. صرف 4 پہ آ کے آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ابھی جو ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ میں نو کنگز ڈے کے, اس میں کون کون گیا ہوا تھا؟ اس میں تو مہدی حسن بھی گیا ہوا تھا. مہدی حسن نے بھی جا کے وہاں پہ خطاب کیا. اس نے کہا کہ بھائی کنگ چارلز III جو ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا جیسے یہ یہاں پہ ٹرمپ کر رہا ہے. تو ہم کہیں جو صحافی تو غیر جانبدار, صحافی نے کیسے ٹرمپ پہ تنقید کر لی؟ نہیں جی, صحافی جو ہے جب رپورٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ رائے رکھتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب جو غلط ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اور جو صحیح ہے وہ بھی ویسا ہی ہے. نہیں, آپ جہاں رپورٹ کریں گے آپ فیکٹس کو رپورٹ کریں گے, لیکن غلط اور صحیح میں تمیز آپ لوگوں کو بتائیں گے. جی آپ ان پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں, صحافی تو غیر جانبدار ہوتا ہے؟ نہیں جی, صحافی کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا. صحافی کو حقائق کے مطابق اپنی رائے دینے کا حق ہے. باقی مبالغہ کرنا, جھوٹ بولنا وہ ایک الگ چیز ہے, فیک نیوز دینا وہ ایک الگ چیز ہے. باقی دنیا بھر میں جہاں بھی جرنلزم پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنی ہے. ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں, کیسے آپ نے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے, کیسے آپ نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. یہاں پہ فیشن بنا ہوا ہے جی وہ جی صحافی تو بڑا غیر جانبدار ہوتا ہے. اور بھائی وہ کس چیز میں غیر جانبدار ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحافی باہر جا کے کہے کہ جی آپ اس جماعت کو ووٹ دے دیں یا آپ اس جماعت کو ووٹ دے دیں. اس میں تو غیر جانبداری ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو غلط کر رہا ہو آپ کہیں جی یہ بھی غلط کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے تو بس وہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کی رائے ہے وہ آپ رائے بھی دیتے ہیں, اور باقی چیزیں آپ فیکٹس کے مطابق رپورٹ کرتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.